बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट परवेज़ अख्तर अजमी। वॉइस ऑफ 92 के लिए आज हम अपने साथ अल्लाह के सिपाही इस्माइल शाद साहब के साथ एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं। प्रोग्राम है हमारी एक बड़ी नामवर हस्ती जो आज हम में नहीं है। मेरी मुराद हाजी मोहम्मद अकबर हज़ीं साहब से है। जर्नलिज़म में, सादकाबाद की जर्नलिज़म में, बल्कि इस डिवीज़न में जर्नलिस्ट जो साथी थे उनमें एक बहुत ही नामवर साथी थे, नामवर सहाफ़ी थे। आप अदब से आपका बहुत गहरा लगाव था। अल्लाह के सिपाही इस्माइल शाद साहब उनके करीबी दोस्तों में से एक हैं। तो आज हम इनसे बातें करेंगे मरहूम अकबर हज़ीं साहब को खराज तहसीन पेश करने के लिए, उनके ट्रिब्यूट के लिए। वो यादें ताज़ा करेंगे जो उनके होते हुए हम बातें होती रही हैं, जो उनके होते हुए वाक़यात हुए। तो मैं वेलकम कहता हूँ इस्माइल शाह साहब आपको। हाजी अकबर हज़ीं साहब के साथ आपकी दोस्ती, आपके पहले दिन और आपका उरूज और उनका सहाफ़त से लगाव, उनका अदब से लगाव कैसा लगा आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अकबर हज़ीं साहब मेरे उन 3 दोस्तों में से हैं जो सबसे पहले सादकाबाद में मैं जब आया हूँ तो ये मेरे 3 दोस्त थे। एक मोहम्मद अकबर हज़ीं साहब, दूसरे मोहम्मद इकबाल घड़ी साहब और तीसरा मोहम्मद असगर, इब्राहिम लोहे वाले के बेटे। ये 3 आदमी थे जिससे सबसे पहले मेरी दोस्ती हुई। तो सबसे पहले खिदमत खलक का जो काम हमने किया वो छोनी के अंदर एक मस्जिद होती थी, अब तो वो दोबारा रेनोवेशन होके नई बन गई है। उस वक्त वो उस मस्जिद जो है उसकी छत जो है गिर गई थी। तो हम बैठे थे दुकान के ऊपर, तो अकबर हज़ीं साहब आए तो कहने लगे कि जी वो जो मस्जिद है, अक्सर उसे लोग कहते थे जिन्नों वाली मस्जिद। जी बिल्कुल, मैं यही पूछने वाला था। तो वो जिन्नों वाली मस्जिद कहते थे, बल्कि ये रेनोवेशन के बाद काफ़ी हद तक ये जो है ना लोगों के जहनों से ये कंसेप्ट कम हो गया था, क्योंकि उससे पहले लोग डरते हुए जाते भी नहीं थे वहाँ पे। अच्छा, तो वो मस्जिद जो है उसकी जब छत गिरी ना, तो वो अकबर भाई जो है उधर को ही गए तो कहने लगे यार आज उसकी छत गिरी है, जिस तरह ये छोनी की दीवारें उखाड़ के कमार ले गए, इसी तरह ये मस्जिद जो है अब इसकी भी ईंटें लोग ले जाएंगे। तो मैंने कहा भी ईंटें क्यों ले जाएंगे लोग, इसको हम दोबारा वो करते हैं। कहते किसने करनी है? मैं कहा जी इब्तिदा मैं करता हूँ। ये मेरी ज़िंदगी का भी ये पहले ही वाक़या था कि जिस रोज़ मैंने अपनी जेब से 5 रुपये जो है ना वो निकाल के चंदा डाल के चंदा मांगने की रस्म अदा की। मैंने कहा जी ये मैंने अपनी जेब से 5 रुपये डाल दिए, आप भी चंदा दें। तो इनसे भी बाज़ार में से इधर अपने दोस्तों से चंदा लिया और टोटल हमारे पास चंदा हो गया जमा 130 रुपये। तो हमने कहा जी बहुत है। हमने वो छतीर भी नई ली, 7 बाले भी नए लिए और उसके बाद उनको डाला भी सही, फिर उसके ऊपर लपाई भी कराई, फिर जनाब अली जो है वो उसको चूना भी कराया। तो वो मस्जिद जो है वो बिल्कुल दोबारा फिर से इस काबिल बना दी कि वहाँ नमाज हो सके। और हमारा 129 रुपये खर्चा आया था। हाँ जी, और 1 रुपया जो है वो बाद में हमने चिराग और तेल जो है वो वहाँ रख के, तो 130 रुपया जो है वो हमारे पूरे हो गए। तो इस तरह ये हमारा पहला खिदमत खलक का काम था। अच्छा, मुझे एक बात याद आ रही है, ये लाइब्रेरी जहाँ आजकल नेशनल बैंक है, सादकाबाद नेशनल बैंक चेस्ट ब्रांच, यहाँ पे लाइब्रेरी हुआ करती थी और ये एक लंबा सा पार्क था बड़ा खूबसूरत। यहाँ पे जलसे के लिए एक स्टेज भी बना हुआ था। वहाँ पे एक कश्मीर के हवाले से ड्रामा भी किया था आप लोगों ने, उसके राइटर भी अकबर हज़ीं साहब थे और डायरेक्शन तक का तो नहीं मुझे पता, वो ड्रामा मैंने देखा है, मुझे याद है। भूल गया मैं। असल में ड्रामा जो है ना वो हम वहाँ करना चाहते थे लेकिन वहाँ हुआ नहीं था। असल जो चीज़ थी वो ये थी कि ड्रामा हमने लिखा, उसके बाद ड्रामे का नाम था शहीदों का लहू। वो हमारा ये कोशिश थी कि हम इसको ड्रामा करके टिकट लगा के इतने पैसे इकट्ठे कर लें कि शहर की हिफाजत के लिए हम कुछ गन्ने और कुछ गोलियां खरीद लें।
تو وہ ڈرامہ جو ہے وہ ڈی سی نے ہمیں اجازت نہ دی، تو پھر ہم نے اس کو کنورٹ کیا فضلہ المل میں۔ فضلہ المل میں جب ہم ڈرامہ کرنے لگے، جب ہم نے بورڈ لگائے تو ڈاکٹر سلیم صاحب جو ہے وہ کہنے لگے کہ جی یہ ڈرامہ جو ہے یہ کنجر خانہ یہ کیسے آپ یہاں کریں گے۔ ان کا خیال تھا کہ جیسے یہ تھیٹر ویٹر کا وہ ہوتا ہے، تو ہم نے کہا جی نہیں، ہم تو ایک اصلاحی ڈرامہ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد اس میں کوئی ایکٹر ہے ہی نہیں۔ وہ سارے لڑکے جو تھے وہ رضاکار تھے۔ اس میں جس لڑکی کا کردار جس نے ادا کیا تھا وہ بھی لڑکا تھا، جس نے ماں کا کردار ادا کیا وہ بھی لڑکا تھا، تو اس میں کوئی وہ نہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ اس چیز پر راضی ہوئے، کہنے لگے جی اچھا میں آپ کی ریہرسل دیکھوں گا۔ تو ڈاکٹر صاحب پھر وہ کمیونٹی ہال میں ہم ریہرسل کرتے تھے، یہ جہاں اب ڈائیو کارڈ ہے اس کے سامنے وہ مجاہد ہیڈ کوارٹر ہوتا تھا، تو وہاں ہم اس کی وہ ریہرسل کرتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے جا کے ریہرسل دیکھی اور اس کے بعد کہنے لگے کہ تمہیں گنا واسطے کنے پیسے چاہیے؟ اسی آخیا جی کم از کم 45,000 روپیہ چاہیے۔ 7mm کی رائفل اس وقت 17,500 روپے کی تھی، تو ہم نے کہا جی ہمیں کم از کم 25 رائفلیں چاہیے اور اس کے بعد جو ہے وہ گولیاں چاہیے، تو اس کے لیے 45 ڈرامے کے اوپر پیسے سارے جو ہے وہ ہم نے اکٹھے کیے، اپنی جیب سے لگائے، لیکن پیسے جو ہمیں کنٹریبیوشن ہوئی لوگوں سے، ڈاکٹر سلیم صاحب نے پیسے اکٹھے کیے، اور شہر کے جو شریف لوگ تھے، شرفا تھے نا، ان کی ایک کثیر تعداد، وہ 500 کرسیاں تھیں جس میں سے 200-250 عورتیں تھیں اور 200-250 دوسرے آدمی تھے۔ تو وہ ڈرامہ ہم نے جو کیا اس غرض سے، اور اس میں بھی اللہ کی ذات کا شکر ہے کہ ہم نے 45,000 روپیہ میں مل گیا، ہم نے 21 رائفلیں خریدی اور اس کے بعد 200 گولیاں خریدی۔ وہ کافی دیر تک اس ملک کے دفاع کے لیے کام بھی آتی رہی ہیں۔ تو اس طرح جو ہے وہ ایک سلسلہ چلتا رہا۔ اچھا یہ بتائیں کہ صحافت میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صحافت میں جی وہ ایک بے باک صحافی تھے، وہ پیسے لینے دینے والے صحافی نہیں تھے، یہ ان کا اپنا ایک کردار تھا، لیکن وہ پہلے دن سے بڑے قناعت پسند آدمی تھے۔ وہ شروع میں جب ہم اس وقت 60-62-63 میں 2 روپے یومیہ مزدوری ہوتی تھی عام آدمی کی، تو وہ اس کی یہ عادت تھی اکبر بھائی کی کہ وہ 10 روپے کما لیتے نا تو اپنا پھٹا بند کر دیتے تھے۔ وہ ظہور کریانے والے کی دکان کے آگے وہ ان کا پھٹا ہوتا تھا، تو وہ اپنا پھٹا جو ہے وہ بند کر کے نا تو وہ اپنے اور کام میں لگ جاتے۔ ان کو یہ نہیں ہوتے تھے کہ شام تک میں بیٹھیں گے تو میں 200 کما لوں گا، جیسا 10 روپے کہتے ہیں یار بہت ہے، لوگوں کو سارا دن کام کرے مزدوری 2 روپے ملتی ہے، جی جی ہمیں اللہ نے 10 روپے دے دیے کافی۔ تو وہ شروع سے قناعت پسند آدمی تھے۔ دوسرا یہ ہے کہ خدمت خلق میں وہ بہت زیادہ ہمارے ساتھ تھے۔ یہ صادق آباد کی تاریخ میں ایک آدمی نے، یعنی میرے وہ اتنے قابل اعتماد دوستوں میں سے تھے اکبر بھائی، کہ ہم نے 3 آدمیوں نے حقیقتاً قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کر حلف اٹھایا تھا کہ یہ 80 خاندان جو ایک سود خور کے نرگے میں ہیں، ہم ان کو چھڑانے کے لیے اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کریں گے۔ تو ہم وہ 3 بھائی، 3 جو دوست تھے، اس میں اکبر حزیر صاحب تھے، اقبال کھڑی صاحب تھے اور میں تھا، ہیں جی۔ تو یہ نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بلکہ اس دور میں قومی لیول کی صحافت کرتے تھے، اور آپ کو بھی یاد ہوگا انہوں نے جی ایم سید جو جی اے سندھ کے بانی تھے ان کے ساتھ ملاقات کی تھی، اور مجھے ایک ڈائلاگ بھی یاد ہے۔ انہوں نے بہت آدمیوں کے ساتھ ملاقات کی تھی، بلکہ ان کے کئی نامور شخصیت سے انہوں نے انٹرویو بھی لیے تھے۔ تو صحافت میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ صحافت میں وہ ایک بے باک صحافی تھے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر سے بھی انہوں نے انٹرویو کیا ہے، جی، ان سے بھی ملاقات رہی، ملاقات ہوئی سردار عبدالقیوم صاحب سے، جی جی جی۔ تو اس طرح ان کا جو ہے وہ کافی تھا، لیکن خدمت خلق میں بھی ان کا یہ ایک اپنا انداز تھا کہ سن 73 کا جب یہ سیلاب آیا ہے تو اس میں بھی وہ ہمارے کیمپ کے جو انچارج تھے ان میں یہ معاونین کی حیثیت سے وہ کام کرتے رہے۔ 73 کے سیلاب میں انہوں نے بہت زیادہ کام کیا، اور اللہ کی ذات کا یہ فضل ہے کہ وہ ہر جو خدمت خلق کا کام ہوتا تھا اس میں وہ آگے ہوتے تھے، بڑھ چڑھ کے اور ہاں، اور ان کے جو دوست تھے وہ اپنے دوستوں کی قدر کرتے تھے۔ جو ان کے والد صاحب تھے میاں
جمال نظام الدین صاحب صاحب، میاں نظام الدین صاحب، ان کی ایک اپنی شخصیت تھی. وہ اکبر بھائی کے دوستوں کی بھی بہت عزت کرتے تھے. جی، ان کا یہ تھا کہ ایک اپنے بیٹوں کی طرح سمجھتے تھے. نہیں جی، ایک پودا انہوں نے رکھا ہوا تھا، وہ تھا تو دیسی آم لیکن بڑا میٹھا تھا. وہ سال کے بعد جو ہے وہ سوڑی منانے کے لیے وہاں سارے اکبر بھائی کو کہتے بھی اپنے سارے یارانوں لے کے آ جا ہیں جی. تو وہاں کھانا بھی پکتا اور اس کے بعد سارا دن وہ کرتا. تو وہ بہت زیادہ عزت کرتے تھے. اسی طرح اللہ کی ذات کا شکر ہے کہ جس طرح اکبر بھائی جو ہے وہ اپنے والدین کی خدمت کرتے تھے یا اپنے والد کی اطاعت کرتے تھے، اللہ نے اکبر بہت مشفق انسان تھے. ان کا چھوٹوں کے ساتھ بڑی شفقت تھی، بزرگوں کے ساتھ بڑی عزت اور احترام تھا ان کا، اور تمام حلقوں میں ان کو بڑا اچھی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. بیوروکریسی میں اور تمام انتظامیہ میں ان کو بہت ہی محترم نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا. ان کے کریڈٹ پہ آپ جو بھی کہہ لیں، یعنی خدمت خلق تھی ان کے کریڈٹ پہ. ان کے کریڈٹ پہ سیاسی بیک گراؤنڈ بھی تھا، انہوں نے کچھ عرصہ سیاست میں بھی حصہ لیا. لیکن وہ سب سے پہلے خاکسار تحریک میں آئے تھے. جی جی. اچھا، خاکسار تحریک میں آنے کے بعد جو ہے نا وہ ایک یہ چونکہ اس وقت جو ذوالفقار بھٹو نے نعرہ دیا تھا نا، روٹی کپڑا اور مکان اور غریبوں کی حکومت کا، تو اس سے خاکسار تحریک بذات خود بڑی متاثر تھی. تو پھر خاکسار ہم نے پھر فیصلہ کیا بحیثیت خاکسار، یہ کچھ لڑکے تھے جو ساتھ ہمارے ساتھ بھی وہ بہت زیادہ سرگرم تھے، وہ پیپل پارٹی میں چلے گئے. تو ان سب کی جو سرپرستی ہے وہ اکبر حزین صاحب کے ذمہ لگائی، اور ان میں تھے ایک غازی رمضان خاکسار تھا. اس کے بعد ہمارے نظام الطلباء کے تھے صلاح الدین، غیاث الدین، علی احمد، حبیب تکڑ، علی احمد کیسٹوں والے. جی جی. اچھا، اپنا حبیب تکڑ، یہ سارے ہمارے نظام الطلباء کے تھے. یہ سارے جو ہے وہ خاکسار تحریک سے پھر یہ پیپل پارٹی میں چلے گئے کہ چلو جی یہاں غریبوں کی حکومت ہوگی. تو اس کے بعد یہ الیکشن ہوئے، اس کے بعد پتہ چلا کہ جناب علی وہ سارے نعرے جو ہے وہ نعرے رہ گئے، اور غریب پھر اسی حالت میں رہ گیا. لیکن عمرا جو ہے ان کے خاندان جو ہے وہ ان میں بڑھتی ہوتی گئی، اور غریب پھر وہی غریب رہ گیا. جی. میں آپ کا بڑا مشکور ہوں، آپ تشریف لائے. ناظرین، اکبر حزین صاحب کی شخصیت پر اگر ہم بولنے بیٹھیں تو یہاں گھنٹوں درکار ہوں گے. ٹائم کی کمی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں صرف اتنا بتاؤں گا، ان کی شخصیت جو ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں تھی. 17 رمضان المبارک یوم بدر کے موقع پر ان کا وصال ہو گیا. آج ہم ان کے ٹریبیوٹ کے لیے ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. انہوں نے جس مثبت صحافت کی بنیاد رکھی اس کو کنٹینیو کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کے بیٹوں کا ذکر نہ کیا جائے تو یہ کسر نفسی سے کام لینے والی بات ہوگی. چودھری افضل شاہد کنگ اور چودھری اکمل شاہد کنگ نے اپنے والد محترم اکبر حزین صاحب کی صحافتی خدمات کو اور خدمت خلق کی خدمات کو کنٹینیو کرتے ہوئے، ان کو جاری رکھتے ہوئے، میں سمجھتا ہوں جو انہوں نے اکبر حزین صاحب نے جس کام کی ابتدا کی تھی، ان کو جس حسن سلوک کے ساتھ، جس انداز سے، خوبصورت انداز سے ان کے اکبر صاحب کے دوستوں کے ساتھ میل جول، اکبر صاحب کے تعلق کو برقرار رکھنے کے لحاظ سے دونوں بھائیوں نے، چودھری اکمل شاہد کنگ اور چودھری افضل شاہد کنگ نے جو کردار ادا کیا ہے، ہم ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور ان کے اکبر صاحب کو جاننے والے اور ان کے دوست جو ہیں سارے، وہ دعاگو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، ان کے درجات بلند کرے، اور اس ماہ مقدس کے طفیل اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحمتیں نازل فرمائے، اور ان کے پسماندگان میں ان کے دونوں بیٹے چودھری افضل شاہد کنگ اور چودھری اکمل شاہد کنگ کو مزید توفیق دے کہ وہ ان کے جو ادھورے خواب تھے ان کو بہتر طریقے سے مزید پورے کر سکیں. انشاءاللہ اگلی ملاقات میں اگلے کسی دوست کے حوالے سے بات ہوگی. اجازت چاہیں گے. اپنا اپنے ساتھی اور اس پڑوس کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.